अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने सूरह फातिहा की का तर्जुमा तफसीर की और उसमें से हमने ये जानने की कोशिश की कि हम तर्जुमा और तफसीर करने के बाद सूरह फातिहा की जो तालीमात हैं उनको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में। और अब जो है इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा शुरू करने जा रहे हैं। सूरह बकरा हमें मालूम है कि कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है और सॉरी कुरान पाक की सबसे तवील सूरत है और पहली सूरत इस मायनों में कि अगर जैसे हमने सूरह फातिहा के तर्जुमा और तफसीर के दौरान हमने ये देखा कि सूरह फातिहा अपने मजमून के हिसाब से भी और अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से भी, क्योंकि सूरह फातिहा सबसे पहला कुरान पाक में सबसे पहले है और अपने नाम के हिसाब से भी कि फातिहा यानी कि खोलने वाली। तो सूरह फातिहा की हैसियत जो है वो कुरान पाक के पेशे लफ्ज या दिबाचे या इंट्रोडक्शन की कह लें कि सूरह फातिहा इंट्रोड्यूस कराती है कि बहुत इख्तिसार के साथ कुरान पाक की जो कुरान पाक में का जो गर्ज़ ग़ायत है वो बताती है। उसके बाद जो है सूरह बकरा में हमें मज़ामीन मिलते हैं और ये हम जानते हैं टोटल 114 सूरतें हैं और सूरह बकरा में जो है वो हमें मुख्तलिफ मज़ामीन मिलते हैं और मज़ामीन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कुरान पाक की पहली सूरत है। अच्छा, इसके ये सूरह जो है वो मदनी है और हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मक्की दौर पहले था और मदनी दौर जो था वो बाद में था। तो ये मदनी सूरत है, लेकिन सूरह फातिहा के बाद फौरन पहली सूरत जो आती है वो मदनी सूरत आती है और इसके बारे में हमने इससे पहले जो एक सेशन किया था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अहम नुकात कुरान पाक को पढ़ने के हिसाब से, कुरान पाक फ़हमुल कुरान के सिलसिले में जो अहम नुकात के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो कुरान पाक की सूरतों की तरतीब है वो उसमें एक रब्त है, उसमें एक हिकमत है अल्लाह सुब्हान ताला की और वो हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे जब हम सूरह फातिहा को बिल्कुल शुरू में देखते हैं तो वो अल्लाह ताला की तारीफ से शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और उसके बाद जैसे एक अपने रब हम अपने रब से हमारा तारुफ होता है उसके ज़रिए से और साथ ही साथ रब से तारुफ होता है और इस किताब की के गर्ज़ क़ायत यानी कि ये कि हिदायत की किताब है उससे भी हमारा तारुफ होता है। उसके बाद जो है हम जब सूरह की तमाम सूरह की तरतीब देखते हैं तो हमें शुरू में मदनी सूरह जो है वो नज़र आती हैं। जैसे सूरह बकरा है, फिर सूरह आले इमरान है, फिर सूरह निसा है, सूरह माइदा है। तो ये अपने नुज़ूल के एतबार से मदनी सूरह हैं और इस्लाम के जो अव्वलीन दौर था उसमें मक्की दौर जो कि शुरू के 13 साल शुरू के 12 साल और उसके बाद जो है वो मदनी दौर था। तो ये बाद की सूरतों को कुरान पाक में पहली जगह दी है। इस सिलसिले में भी हमने अभी जो पिछला सेशन किया है तारुफी सेशन उसमें हमने डिस्कस किया है। मैं दोबारा उसको दोहरा देती हूँ कि जैसे नज़्म कुरान के सिलसिले में हमें एक स्कॉलर मौलाना हमीदुद्दीन फराही की रिसर्च
کو اگر ہم ڈسکس کریں اور دیکھیں تو اس میں انہوں نے اپنے جو ریسرچ کی ہے، اپنی تحقیق کی ہے، انہوں نے یہ حکمت جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو ترتیب نزولی تھی، جس وقت کے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت جو صورتوں کی ترتیب تھی وہ مختلف تھی. یہ ہم جانتے ہیں کہ جو پہلی صورت نازل ہوئی ہے پہلی وحی کے ساتھ، وہ سورہ الق کی شروع کی 5 آیت ہیں، اور اس کے بعد جیسا کہ ہمیں تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع کی جو 5 صورتیں ہیں وہ پہلے سورہ الق ہے، پھر سورہ مدثر ہے، پھر سورہ قاف ہے، پھر سورہ ہود ہے، اور پھر سورہ التکویر ہے. یہ ایک روایت کے مطابق جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن پاک کو کمپائل کرنے کے لیے اپنے پاس جیسے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے ایک نسخہ رکھا تھا. تو ان کی جو ملی ہیں جو ان کا نسخہ تھا، اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو ہے سورہ الق جو پہلی سورت نازل ہوئی ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ بیچ میں وقفہ آیا تھا، پہلی اور دوسری وحی کے درمیان وقفہ آیا تھا، اور جس میں تقریباً 2 سے 3 سال کا وقفہ تھا. اور اس کے بعد سورہ مدثر، دوسری وحی میں سورہ مدثر، اور پھر تیسری میں سورہ قاف، پھر سورہ ہود، اور پھر سورہ التکویر. تو یہ جو ہے نزول کے اعتبار سے تو یہ شروع کی صورتیں ہیں. لیکن اگر میں آپ کو اس کے نمبر بتاؤں تو سورہ الق جو پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی، وہ ہمارے پاس جو مصحف ہے اس وقت، جو اس میں 96 سورہ ہے، 96 نمبر کی سورہ ہے. اور سورہ مدثر جو ہے وہ 74 نمبر کی 74. اور سورہ قاف جو ہے وہ 50th ہے، 50ویں سورہ ہے. سورہ ہود 11ویں ہے. اور سورہ التکویر جو ہے وہ 81 ہے، اور یعنی کہ 81 نمبر کی سورہ ہے. تو جو ترتیب نزولی تھی اس سے بہت مختلف ہے یہ جو مصحف ہمارے پاس ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے ہی الٹ اپ نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ باقاعدہ یہ جو ہمارے پاس اس وقت قرآن مصحف کی صورت میں ہے، یہ بھی موقوف علیہ ہے. موقوف علیہ یعنی کہ اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کیا وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی، جو آپ کو حضرت جبرائیل رمضان کے دوران، ہر سال رمضان کے دوران دورہ قرآن کراتے تھے، اور اس میں اس وقت تک کی جتنی آیات اور جتنی صورتیں نازل ہوتی تھیں ان کو اس ترتیب سے پڑھتے تھے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی تھی. تو یہ جو موجودہ قرآن ہے جو صحابہ اکرام کے دور میں مرتب ہوا اور کتابی صورت میں آیا، وہ جو ہے وہ عین اس ترتیب کے حساب سے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی تھی. تو اس میں جو حکمت ہے کہ جو مدنی صورتیں تھیں جو بعد میں نازل ہوئی تھی، بعد کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، وہ کتاب کے شروع میں رکھی گئی ہیں. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس میں جو ہمیں ملتا ہے اسکالرس کا جو انہوں نے کوشش کی ہے اس حکمت تک پہنچنے کے لیے، وہ یہ کہ جس وقت نزول جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت تک تو جیسے حالات تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں تھے، اور وہاں پہ جو کفار سے کن لوگوں سے ان کا واسطہ تھا، اور صحابہ اکرام جو کہ شروع میں اسلام قبول کر رہے تھے ان پہ کیسے مظالم ہو رہے تھے، اور وہ کس قسم کے لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے. تو وہ جو آیات ہیں مکی دور کی آیات ہیں، ان میں وہ پس منظر ہے کہ مکی دور کی آیات میں ہم کیونکہ مکہ میں مشرکین زیادہ تھے، تو مکی دور کی آیات میں ہمیں جو ہے توحید پہ زیادہ آیات ملتی ہے، توحید کے عقیدے پہ، اور قیامت، روز قیامت، اور لائف آفٹر ڈیتھ،
یعنی کہ جو قیامت میں ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہے، وہ اس عقیدے کے متعلق مکی صورتوں میں زیادہ ہمیں آیات ملتی ہیں، اور جب مدنی صورتوں کی طرف آتے ہیں تو اس میں ایک معاشرے میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں، جو احکام چاہیے ہوتے ہیں، جو صورتحال پیش آتی ہے، وہ ان کے متعلق، ان مضامین کے متعلق ہمیں مدنی صورتوں میں ملتی ہیں آیات۔ تو جب قرآن پاک جو حکمت جو بیان کی ہے وہ یہ کہ قرآن پاک جب مرتب ہوا کتابی صورت میں تو اس وقت تک مدنی دور تقریباً ختم پہ تھا، اور ایک مسلم سوسائٹی، ایک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا چکا تھا، اس میں مسلمان موجود تھے اور ان کا پورا ایمان تھا، اور ان کو اب جیسے اپنا جیسے جیسے ایک کسی سوسائٹی کو، ایک کسی کمیونٹی کو جو زندگی گزارنے کے لیے ہدایات چاہیے تو اس کی ضرورت تھی۔ تو جب قرآن اور آگے کی بھی مطلب مستقبل میں بھی جو مسلمان آتے جائیں گے ان کو بھی جب وہ ایمان لے آئیں گے تو پہلے ان کو وہ یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں وہ آیات، وہ مضامین پہلے آ جائیں، پہلے پڑھ لیں وہ، جو کہ ان کی زندگی گزارنے کے لیے معاون ثابت ہوں۔ تو یعنی کہ یہ حکمت کے پہلے جب جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو جیسے جیسے حالات تھے اس حساب سے آیات نازل ہوئی، لیکن جب قرآن پاک پورا نازل ہو گیا تو اس کو مرتب جو کیا، کمپائل جو کیا، وہ اس حساب سے کہ اب مسلمانوں کے لیے یہ ایک لائحہ عمل ہے، یہ صحیفہ قرآن پاک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اب اس سے یہ مسلمان اپنی ہدایت اخذ کریں گے، تو اسی حساب سے، اسی حکمت سے جن مسائل سے، جن چیزوں سے اسلامی معاشرے اور کمیونٹی کو واسطہ ہو سکتا ہے، وہ مضامین پہلے آ گئے، مدنی صورتوں میں آ گئے۔ تو یہ تعارف تھا۔ اچھا، اور دوسرے یہ کہ جو مکی صورتوں کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ وہی مشرکین تھے وہاں پہ، تو مشرکین کے متعلق، مشرکین سے کے حساب سے اس پس منظر میں آیات آتی ہیں، اور جب یہ مدنی زندگی میں جب یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے تو وہاں پہ پس منظر دوسرا ہے، وہاں پہ اہل کتاب ہیں، وہاں پہ یہود کے قبائل ہیں، 3 یہود کے جو قبائل آس پاس کی بستیوں میں رہتے تھے، اور تو وہاں پہ اب جو مضامین ملیں گے سورہ بقرہ میں، وہ ہمیں بنی اسرائیل سے متعلق ملتے ہیں، اور اس میں خطاب بھی آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، کیونکہ اب مدینہ میں جو ہے وہ وہاں پہ قریبی بستی میں یہود کے قبائل رہ رہے ہیں، تو اب وہ مضامین ہمیں ملیں گے۔ اور پھر مکہ میں جو تھا، مکی زندگی میں یہ تھا کہ جو بھی دشمنی تھی، جو بھی کشمکش جاری تھی اور ظلم اور ستم وہ قریش کے لوگ جو ہیں مشرکین ڈھاتے تھے، وہ کھلم کھلا تھا، وہ دشمن تھے تو کھلم کھلا دشمن تھے، لیکن جب مدینہ میں آئے تو ایک ایلیمنٹ جو ہے منافقین کا آیا، تو اس کا بھی ذکر ہے ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ تو یہ اس کا مختصر تعارف ہے۔ اور پھر وجہ تسمیہ یہ کہ اس کو سورہ بقرہ یعنی کہ گائے کی صورت جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولین دور میں جب صحابہ اکرام ایک دوسرے سے صورتوں کے بارے میں بات کرتے تھے تو پہچان کے لیے کہہ دیتے تھے کہ وہ سورہ جس میں کہ گائے کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کا نام جو پڑا ہے سورہ بقرہ، وہ اس لیے کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ پہچان کے لیے کہ وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر اس چیپٹر کا نام بقرہ رکھا ہے تو اس میں گائے کے مسائل بیان ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ یہ صرف پہچان کے لیے علامتی طور پر جو ہے اس کا نام سورہ بقرہ یعنی کہ وہ سورہ جس میں کہ گائے کا ذکر ہوا ہے، یہ بیان ہوا ہے۔
اچھا زمانہ نزول، جیسے ہم نے وہ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس اباؤٹ فہم القرآن میں پڑھا تھا کہ ہمیں یہ بات معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ جو سورت، اگر کوئی سورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کا زمانہ نزول کیا ہے، تو اس کے اس پس منظر میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اگر سورہ بڑی ہے اور اس کی کچھ آیات کسی اور زمانے میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیات کسی اور زمانے میں نازل ہوئی ہیں، تو پھر گروپس آف آیات کا جو ہے وہ ٹائمنگ آف ریولیشن اور کانٹیکسٹ آف ریولیشن ہم معلوم کریں گے تاکہ ہم صحیح طریقے سے آیات کو سمجھ سکیں. تو ٹائمنگ آف ریولیشن کے حساب سے، یعنی کہ زمانہ نزول کے حساب سے جو ہے سورہ بقرہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مدنی زندگی کے اولین شروع کے سالوں میں نازل ہوا، اور کچھ حصہ جو ہے اسی سورہ کا وہ مدنی زندگی کے آخری سالوں میں نازل ہوا. جیسے سود کے متعلق آیات جو ہیں وہ آخر کے زمانے میں نازل ہوئی. پھر جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، جو کہ ہم عموماً عشاء کے بعد یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، تو وہ آیات جو ہیں وہ روایت کے مطابق وہ واقع معراج میں نازل ہوئی تھی، یعنی کہ وہ مکی دور میں، وہ 2 آیات جو تھیں وہ مکی دور میں نازل ہوئی تھی. اب ہم اگر یہ معلوم کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا غور کریں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے آیات کو جوڑا، ترتیب وار وحی کے ذریعے ایک کمپائل فارم میں کیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے تھے، تو جس ترتیب سے وہ سورہ کو پڑھتے تھے وہی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتاتے تھے، اور پھر وہ جو صحابہ اکرام اپنے پاس نسخے تیار کر رہے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے پوری سورت کی ترتیب بھی کہ کون سی سورت کس کے بعد آئے گی، اور پھر ودن 1 سورہ آیات کی ترتیب بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی تھی. اچھا، اب کانٹیکسٹ آف ریولیشن پہ جیسے ابھی ہم نے تعارف کے سلسلے میں پڑھا کہ اس کا جو مدینہ منورہ کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس میں جو قومیں آباد ہیں، جو قبائل آباد ہیں، وہ مکہ سے کافی ڈفرینٹ تھا. مکی دور کی کشمکش مختلف تھی اور مدنی دور کی کشمکش تھوڑی سی مختلف تھی، کیونکہ یہاں پہ اب کچھ تو کھلم کھلا دشمن بھی تھے اور کچھ منافق، اور کہیں زیادہ تعداد میں منافقین بھی تھے، اور اسلام کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا. قبائل جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک جو ہے اسلام میں داخل بھی ہو رہے تھے، اور جب وہ داخل ہو رہے تھے تو ان کو پھر اسلام کی تعلیمات دینا اور زندگی کے متعلق احکام بتانا. جیسے جیسے اسلام کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا ویسے ویسے جو ایک کمیونٹی بن رہی تھی ان کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق احکام بتانا، وہ بھی کانٹیکسٹ میں ہی ہے کہ اب جو ہے ہمیں جو مدنی دور میں جو صورتیں ملیں گی تو اس میں احکامات بھی ملیں گے، عبادات کے متعلق بھی ملیں گے، اور عائلی زندگی کے متعلق بھی، اور معاشرتی زندگی کے متعلق بھی. تو انشاءاللہ ہم اب یہ شروع کریں گے. اس سے پہلے میں ایک بریک لے لیتی ہوں، اگر کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں. میں ایک پاز لے لیتی ہوں ریکارڈنگ میں. ٹھیک ہے، ہم اب انشاءاللہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام.
अच्छा, हाँ, ये एक वेबसाइट है जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये यहाँ से पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, और फिर हम वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ेंगे। इसमें वर्ड बाय वर्ड भी बहुत अच्छे से मालूम हो जाता है, और रूट वर्ड्स भी मालूम हो जाते हैं, रूट लेटर्स भी, और फिर हम अ, एक आयत पढ़ते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम, ये हम जानते हैं कि ये हुरूफ मुक़त्तात हैं, यानी इनको हम इनके मायने हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, और अल्लाह सुब्हान तआला के पास है इनके मायने। और अगर हम तफसीर में थोड़ा सा जाएं तो ये है कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली एंड हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद के मुताबिक ये जो सूरतों के शुरू में ये जो लेटर्स आए हैं, उसका इल्म अल्लाह सुब्हान तआला को ही है, और कोई इनका इल्म नहीं जानता। तो जैसे हमें हिदायत हुई है सूरह आले इमरान में कि आयात मुतशाबिहात के पीछे ना जाया जाए, बल्कि जैसे हैं जो भी आयात अल्लाह सुब्हान तआला ने नाजिल की हैं, हमें उसको वैसे ही उसके माने देखें, समझें। और तो ये हुरूफ मुक़त्तात जिन भी सूरतों में हैं, तो उनके लिए यही है कंसेंसस के वो अल्लाह सुब्हान तआला को ही उनके मायने मालूम है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट आयत पे जाते हैं। अच्छा, ये आप देखें कि कुरान पाक का समझ लें जो मज़ामीन के हिसाब से पहली सूरत शुरू हुई है, और जैसे ही मज़ामीन के हिसाब से पहली सूरत शुरू हुई है, अब पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ये आप देखिए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। पहला जैसे हम देखते हैं कोई बुक होती है, उसका ओपनिंग एक सेंटेंस होता है, इसमें देखें बिल्कुल वैसे ही एक कैफियत है कि दिस इज द बुक, दिस इज द स्क्रिप्चर इन विच देयर इज नो डाउट एंड इट कंटेन्स गाइडेंस फॉर दोज हु आर माइंडफुल ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है, और हिदायत है अल्लाह ताला को हमेशा याद रखने वाले, हम हमेशा हाजिर और नाजिर जानने वालों के लिए। माइंडफुल ऑफ गॉड, मुत्तकी, हम मुत्तकी कहते हैं, लेकिन मुत्तकी का मतलब यह है कि तकवा रखने का मतलब कॉन्शियस ऑफ गॉड, हर वक्त मुसलसल। तो ये है। अच्छा, जालिका, अब हम अगर एक एक लफ्ज पे देखें तो जालिका जो है वो है इसमें इशारा, और इसमें इशारा लिल बईद है, दूर की चीज के लिए इशारा है। अल किताब, हम जानते हैं अल किताब जो है वो किताब को कहते हैं जो कि एक बुक फॉर्म में है। अच्छा, और ला नहीं, रईबा नहीं है कोई शक। अच्छा, ये जो ला रईबा है, ये ला ग्रामेटिकली जो है वो ला नाफिया लिल जिन्स है। जब ये ला के बाद इस्म आता है जो कि मंसूब होता है, देखें ये मंसूब है फतह के साथ, तो जब ये मंसूब इस्म ला के बाद आता है तो ये कैटेगोरिकल नेगेशन होती है। ला नाफिया लिल जिन्स कहते हैं, यानी कि कोई इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देयर इज नो अदर वे अराउंड। अच्छा, ला रैबा फीही इन इट, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर है हुदन, हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है तकवा रखने वालों के लिए, अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए। ठीक। अच्छा, अब हम ये तो हमने सरसरी तौर पे ये देख लिया है, और हम इसको अब एक मिनट में नोट्स पे चले जाऊं।
ٹھیک ہے. جو الف لام میم جو ہے حروف مقطعات ہیں، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. لا محل لہا من الاعراب، کوئی اعراب نہیں ہے. اور پھر جو ہے ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے للبعید ہے، اور مبنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایک ہی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، چاہے یہ رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو. اور اس کے بعد جو ہے ذالک اس میں اشارہ للبعید ہے، مبنی ہے، اور کیونکہ یہ مبتدا ہے تو یہ مرفوع ہے، لیکن اس کی رفع کی حالت جو ہے وہ نظر نہیں آتی، فی محلی رفع. الکتابو اس میں اشارہ ہے، اور اس کے ساتھ الکتابو اس کا بدل، یعنی کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. مشار الیہ بھی کہتے ہیں اور بدل بھی کہتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا جائے. تو دیٹ بک. اچھا، اس میں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کہا، ہاذا کیوں نہیں ہے. ہاذا اس میں اشارہ قریب ہے، اور تو یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں ذالکا کا اس میں اشارہ، یعنی کہ بعید کا، دور کا اشارہ کیوں استعمال کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس وقت مطلب جس وقت نزول کے بعد جب کمپائل ہو رہا ہے قرآن پاک، اس وقت وہ کتابی صورت میں نہیں تھا بلکہ کلام کی صورت میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کی جسٹ بفور compilation, just before written form. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں، صحابہ اکرام کے سینہ مبارک میں موجود تھا کلام کی صورت میں. تو اس وقت وہ کمپائل ہو رہا ہے، تو بک ابھی یہاں پہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جہاں سے آئی ہے لوح محفوظ سے، وہاں پہ جو ہے وہ جیسے کہ قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں اور آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ کتاب مکنون فی لوح محفوظ میں ہے. جو اصل کتاب ہے، اس کی ماسٹر کاپی کہہ لیں، جو اللہ تعالیٰ کا جو اصل کلام ہے وہ لوح محفوظ میں کتاب مکنون میں ہے. سورہ زخرف میں بھی ہے، اور آگے ایک اور صورت میں ہے، وہ ہم دیکھیں گے نوٹ میں. تو یہ جو ہے اس کتاب کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے. ذالک الکتاب. پھر جو ہے لا ریب فیہ، there is absolutely no doubt about it. اچھا، اس میں لا ریب فیہ یہ پورا جملہ ہے. لا ریب فیہ پورا جملہ ہے جو کہ خبر انفارمیشن بن کے آ رہا ہے. ٹھیک، یہ مبتدا ہے، ٹاپک آف دا سینٹینس، اور اس کی خبر یعنی کہ پریڈیکیٹ یہ ہے لا ریب فیہ. لا ریبہ لا نافیہ للجنس، اور ریبہ جو ہے اس کا لا جو ہے لا نافیہ للجنس ہے، اور ریبہ اس کا اسم ہے، اسمہا. فیہ ہمیں معلوم ہے یہ جار مجرور ہے، اور اس کے متعلق ہے، خبر کے متعلق ہے. پھر یہ جو ہدی للمتقین ہے، یہ بھی جو ہے کتاب کی طرف جا رہا ہے. یہ کتاب جو ہے وہ اس کی سیکنڈ انفارمیشن ہے، خبر ثانی ہے، اور جو ہے خبر کے طور پہ کہ یہ ہدایت ہے. ذالک الکتاب وہ کتاب جو کہ ہدایت ہے گاڈ کانشیس متقی لوگوں کے لیے. ٹھیک. اچھا، وہ آیات جس میں یہ ہے سورہ زخرف کی چوتھی آیت میں ہے، پہلے قرآن پاک کے متعلق ہے کہ حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین ان جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ ام الکتاب یہاں پہ ذکر ہے، اور پھر کتاب مکنون کا سورہ واقعہ میں ذکر ہے. تو اس لیے جو ذالکہ جو کہ پوائنٹنگ ورڈ ہے فار فار آبجیکٹس، اس میں اشارہ للبعید ہے، اس لیے وہ یہاں پہ
استعمال ہوا ہے. اچھا یہ آیت ہم نے پڑھ لی ہے اور الحمدللہ. اور اب اس کا دیکھتے ہیں. اچھا یہ ایک بات یہ کہ جب بھی کوئی آرڈینری بک ہوتی ہے، کوئی بک ہوتی ہے، اس میں ڈسکلیمر ہوتا ہے شروع میں، کہ اکثر جیسے اس کتاب کے جیسے کوئی بھی ڈسکلیمر ہوتا ہے، لیکن قرآن واحد کتاب ہے جو کہ دعوے کے ساتھ اپنا پہلا جو آیت آتی ہے سورہ بقرہ میں، وہ دعوے کے ساتھ یہ کہتے یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اس میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اچھا اور اس کے بعد ہدایت انسانوں کے لیے ہے، لیکن کون سے انسان؟ جو کہ متقین ہیں، جو کہ گاڈ کانشیس ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ they are mindful of presence of اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے لیے ہدایت ہے. So those who actually benefit from it are the God conscious people, those who sincerely believe in one God and remain conscious of him 24/7 day in and day out. مسلسل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں، تو پھر ان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے. اچھا اگر اسی بات کا دوسرا رخ دیکھیں تو وہ یہ کہ اگر جو کہ سنسیئرلی بلیو نہیں کرتے، یا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طریقے سے ہر وقت یاد نہیں رکھتے یا مائنڈفل نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس سے ہدایت اخذ نہ کر پائیں. ایک جملے کا اس معنی کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو متقین ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مسلسل یاد رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں برے کاموں سے، تقوی رکھتے ہیں، تو وہ تو ہدایت پائیں گے. اور اس کا دوسرا رخ، اسی بات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو نہیں تقوی رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کرتے، تو عین ممکن ہے کہ وہ ہدایت نہ پائیں. اچھا اب دوسری آیت پہ جانے کے لیے پھر دوبارہ ہم یہ قرآن حائف پہ جاتے ہیں. تیسری آیت سوری. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الذین جو ہے اسم موصول ہے، اسم موصول جو ہے وہ کنیکٹر اسم ہوتا ہے. کنیکٹر اسم یعنی کہ کنیکٹ کر رہا ہے. اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ پیچھے پلٹ رہی ہوتی ہے. تو الذین کون؟ متقین کے لیے ہے. ٹھیک ہے، متقین وہ لوگ جو کہ تقوی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں مزید انفارمیشن ہے. تو یہ الذین جو کنیکٹر اسم ہے، اسم موصول ہے، وہ کنیکٹ ہو رہا ہے پیچھے، متقین کو کنیکٹ کر رہا ہے اس جملے سے جو کہ الذین کے بعد آ رہا ہے. الذین اسم موصول کے بعد، اسم موصول جو ہوتا ہے اس کے بعد کا جو کلام ہوتا ہے اس کو ہم صلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو الذین وہ لوگ، یؤمنون جو کہ ایمان لائے، جو ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ بالغیب. بالغیب ان دا انسین، جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے. بغیر دیکھے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ نظروں سے نہیں دیکھی جا سکتی، ان پہ ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم وَيُقِيمُونَ اسٹیبلش صلاح. اچھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روٹ لیٹرز بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک، یومنو میں حمزہ، میم اور نون ہے. آمنا، ٹھیک، آمنا یؤمنو، ٹھیک. اور وَيُقِيمُونَ یہ قاوامہ ہے.
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ صلاۃ یعنی کہ پریئر ہم جانتے ہیں نماز، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کا روٹ لیٹر جو ہے وہ صاد، لام اور واو ہے۔ وَمِمَّا یہ جار مجرور ہے، من اور ما کا کمبینیشن ہے۔ وَمِمَّا اینڈ آؤٹ آف واٹ، پھر رزقناہم out of what we have provided them، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے جو کہ رزق ہم ان کو دیتے ہیں، ينفقون یہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب ہم اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں، نوٹس میں سے اس کے ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ الذین وہی اس میں موصول ہے اور مبنی علی فتح ہے۔ کیونکہ متقین کی صفہ بن کے آ رہی ہے، اور متقین جو ہے وہ فی محلی جر ہے۔ ٹھیک، یہ مبنی، اس میں موصول بھی مبنی ہوتے ہیں، اس میں اشارہ بھی مبنی ہوتے ہیں، اور اس میں موصول بھی مبنی ہوتے ہیں۔ پھر یؤمنون بالغیب، یؤمنون جو کہ یہ جملہ فعلیہ، فعل سے شروع ہو رہا ہے، who believe in the unseen، جملہ فعلیہ ہے، اور یہ صلہ بن کے آ رہا ہے الذین کا، صلۃ الموصول ہے۔ ٹھیک، پھر واو یعنی کہ حرف عطف کے بعد یقیمون الصلاۃ، یہ بالکل وہ ویسے ہی جملہ ہے، اور واو حرف عطف ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ معطوف ہے پہلے والے جملے پہ۔ پھر واو حرف عطف ہے، اور پھر جملہ فعلیہ ہے، مما رزقناہم ينفقون۔ یہ والا جملہ بھی جملہ فعلیہ ہے، اور یہ اس کو معطوفہ ثانیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلا ایک معطوف یہ ہے، اور یہ معطوف نمبر 2 ہے۔ معنی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ جو کہ غیب کی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو کہ ہم نے انہیں دیا، جو رزق ہم نے انہیں دیا۔ اچھا، انسین میں یہ ہے کہ غیب کی چیزیں جو کہ چھپی ہوئی ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن ایمان ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے ہیں، اسی طریقے سے جنت اور جہنم، اور وہ چیزیں جو کہ ہم نہیں دیکھتے لیکن ہمارا ایمان ہے اس پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن غیب پہ ایمان ہے کہ اگر یہ دنیا ہے اور دنیا چل رہی ہے، دنیا میں ہر چیز اپنے صحیح وقت، صحیح مناسب پروپورشن سے چل رہی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری غیب کی تمام چیزوں پہ جو کہ ایمان کا حصہ ہیں۔